बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबके होस्ट सहर फरीद और आज मैं लेकर आई हूँ इस कहानी के एपिसोड नंबर 14। तो आज है अरमान एंड फरवास निकाह स्पेशल। जी, तो आज के एपिसोड में फरवा और अरमान का निकाह होगा। आई नो आप सबको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि फरवा का निकाह किसी और के साथ होने वाला था, लेकिन अरमान के साथ क्यों हो रहा है तो आपको इसके आज के एपिसोड में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले। इससे आपको डेली मज़ेदार से नॉवेल्स के एपिसोड्स और इसी तरह के रोमांटिक नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे और इससे मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। और आज का टारगेट मैंने रखा है क्योंकि कहानी बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब ही है, तो मुझे चाहिए 75 लाइक्स और आप सबके 50 कमेंट्स, तभी इसका अगला पार्ट आएगा। तो आई होप आप आज का एपिसोड भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे जब मुराद के मोबाइल पर होती रिंग पर इरहा की आंख खुली। वो अभी आधा घंटा पहले ही तो सोए थे, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई थी। इरहा ने बमुश्किल नींद से बंद होती आंखें खोली और आगे बढ़कर मोबाइल उठाने लगी, मगर वो मुकम्मल तौर पर मुराद के हिसार में थी, जो पुरसकून सा गहरी नींद में था। इरहा ने कोशिश की मगर नींद में भी उसकी गिरफ्त काबिल दीद थी। कॉल बंद हो चुकी थी, यकीनन पुलिस स्टेशन से फ़ोन होगा। इस तरह वक्त बे वक्त कॉल्स वहीं से आती थी। उसने एक नज़र अपने इतने नज़दीक सोए हुए मुराद पर डाली। घने बाल बिखर कर कुछ माथे पर आए हुए थे। उसकी सतवा नाक हमेशा ही कुछ सुर्खी रहती थी, गुस्से में तो और भी ज़्यादा लाल हो जाती थी। हर वक्त माथे पर नज़र आने वाली सिलवटें इस वक्त गायब थी। सामने वाले को एक पल में ज़ेर कर देने वाली सहर अंगेज़ आंखें बंद थी। बिलाशुबा वो किसी का भी ड्रीम बॉय हो सकता था। कोई भी लड़की उसके साथ की ख्वाहिश कर सकती थी, मगर वो उसका था, हमेशा से सिर्फ उसी का तो था। वो अपनी खुद सरी में राह से भटक गई थी। गुजरी रात उसने अपना आप इरहा पर खोल दिया था। कब उसे इरहा पसंद आई, कब उसने उससे शादी करने का फ़ैसला किया, कब कब वो मुराद का दिल धड़का गई थी, ऐसे जाने कितने ही खुशनुमा इजहार किए गए थे। जबकि इरहा तो खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। वो चाही गई थी, चुनी गई थी। ये एहसास हर एहसास से खूबसूरत था। उसके एक एक अमल से, एक एक बात से वाज़ेह था कि वो सील और अक्खर सा दिखने वाला मुराद शाह दिल और जान से उस पर फिदा था। इरहा को भी तो अपना दीवाना कर दिया था उसने, अपने संग हमेशा के लिए बांध लिया था। इरहा के अंदर सुकून ही सुकून उतर गया था। वो उसे देखती, उसे सोचती, फिर से आंखें मूंद गई। अभी चंद पल ही गुजरे थे कि मोबाइल फिर से बजने लगा। इरहा ने फट से आंखें खोली। मोबाइल मुराद की साइड टेबल पर पड़ा हुआ था, जबकि वो जैसे भांग पी कर सोया हुआ था, वरना वो आहट पर भी चौकन्ना हो जाता। मगर अब मोबाइल की चिंगारती आवाज़ पर भी मज़े से सो रहा था। इरहा ने कोशिश की कि उसके हिसार से खुद को निकाल सके, क्योंकि फ़िलहाल मुराद का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उससे शर्म सी महसूस हो रही थी। वो एहतियात से उसका बाजू खुद पर से ऊपर करके नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने हिसार मज़ीद मजबूत करते उसे खुद में भेजा। किधर फरार होने की तैयारी है? उसने नीम व आंखों से इरहा को देखते खुमार आलूद लहजे में सवाल करते उसके लबों को अंगूठे से सहलाया। मारे हया के इरहा की आंखें मजीद नीचे हो गई, मगर वो शर्टलेस था। कोई राह ना देखते हुए उसने आंखें ही बंद कर ली। मुराद उसकी झिझक समझते मुस्कुराए और झुककर लब उसके माथे पर रखे। इससे पहले वो मजीद कोई पेशकदमी करके इरहा के होश ठिकाने लगाने लगता, इरहा ने जल्दी से उसका ध्यान मोबाइल की तरफ मोड़ा। काफ़ी बार कॉल्स आ चुकी हैं, आप चेक कर ले। इतनी सुबह किसकी कॉल आ गई? हाय, बीवी हाथ आई तो जालिम समाज से बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। वो मुंह बनाते हुए पीछे हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाकर चेक करने लगा। ज़ारून की कॉल्स? अल्लाह खैर, इससे क्या काम पड़ गया? उसने जल्दी से बैकग्राउंड से टेक लगा के कॉल बैक की। शुक्र है तूने कॉल तो उठाई, वरना अब मैं किसी को तेरा दरवाज़ा बजाने के लिए भेजने वाला था। खैरियत है ना सब? मुराद का माथा ठनका। इरहा भी शर्म हया से भूलती मुतवज्जो हुई। अरहम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हमें कुछ देर पहले फ़ोन आया है कि वो लोग बारात लेकर नहीं आ सकते। ज़ारून का लहजा उसे कुछ अजीब लगा। कहाँ हो तुम? मुराद जल्दी से बेड से उठा। मैं इधर ही पहुंचा हूँ, तुम्हें कॉल कर रहा था मगर तुम रिसीव नहीं कर रहे। ओके, मैं बस निकलता हूँ अभी। बताओ कौन सा हॉस्पिटल है? उसने परेशानी से माथा मसला। इरहा जल्दी से उसके कपड़े वगैरह निकालने के लिए उठी। खुद वो मुराद की शर्ट में थी, मगर मुराद को उस तरह परेशान देखकर वो शर्म भूलती जल्दी से उसके लिए कपड़े निकालने लगी। अरहम के घर पर है, उसे घर ले आए हैं। तुम जल्दी निकलो, मेरे भाई मीर भाई भी पहुंच गए हैं मामू के साथ। और हाँ, अरहम को इन्फॉर्म कर देना, मैं जल्दी से निकला था तो भूल गया था, अब उसका नंबर ऑफ आ रहा है। ओके, मैं आ रहा हूँ, बस तुम फिक्र ना करना, अल्लाह सब खैर करेगा। मुराद क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसने कॉल बंद होते ही इरहा जल्दी से उसकी तरफ आई। कुछ ठीक नहीं है यार, बस दुआ करो। अरहम का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अभी उधर जाना है। मुराद, आज तो बारात आनी थी फरवा की और अब ये एक्सीडेंट? इरहा का दिल बैठा जा रहा था।
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سچویشن کے حساب سے آگے کر لیں گے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مراد کو خود ٹینشن ہو رہی تھی، اکلوتی بہن جس کو رات مہندی لگ چکی تھی اور آج اس کی بارات تھی، یہ سب کیا ہو گیا تھا اچانک؟ مراد جلدی سے فریش ہو کر نکلا، آہان کا خیال آیا تو وہ جلدی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے ناک کیا کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے کچھ دیر ویٹ کیا، پھر دوبارہ دستک دی تو کچھ دیر بعد اندر سے مہما کی آواز آئی۔ مہما جلدی سے آہان کو اٹھا کے بھیجو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، مراد نے باہر سے ہی میسج دیا۔ مہما نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ مراد کو اس کی طبیعت ٹھیک نہ لگی، اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، ستا ہوا چہرہ، مترنم آنکھیں جو کچھ سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ آہان تو حویلی نہیں ہے، کسی کام سے نکلے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مہما نے مراد کی جائزہ لیتی نظریں خود پر محسوس کرتے جلدی سے اسے آہان سے متعلق بتایا۔ اوکے، اگر آئے تو اسے کہنا مجھ سے کانٹیکٹ کرے، نمبر بند ہے اس کا۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مراد جانے کے لیے آگے بڑھا، پھر رک کر پوچھا۔ جی بھائی، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس نے آنسو پیتے بات بتائی۔ مراد خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا تھا۔ یہ کیسا درد تھا، کیسی چبھن تھی جو رات سے جان کا آزار بنی ہوئی تھی۔ زمان ہفتوں گھر سے باہر رہتا تھا تو دوسری عورتوں سے اس کے تعلقات بھی مہما کے علم میں تھے، مگر ایسی حالات، ایسی بے چینی اسے کبھی نہیں ہوئی جیسی رات سے ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ کہاں ہوگا، کہیں لائبہ کے ساتھ تو نہیں، اور اس سے آگے مہما سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے سب سوچ لیا تھا، مگر ایک ہی رات میں اس کی بس ہو گئی تھی۔ رقابت کی آگ نے اس کے تن من کو جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے آہان کو کہہ دیا تھا کہ وہ لائبہ کی طرف لوٹ جائے، تو اب برداشت کیوں نہیں کر پا رہی تھی وہ؟ یہ سب تو اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ کاش میں لائبہ کی بات نہ سنتی، یا سن کر اگنور کر دیتی، تھوڑی سی خود غرض بن جاتی تو آہان یہاں میرے پاس ہوتا۔ جب مزید صبر نہ ہوا تو اس نے اپنا موبائل آن کیا اور لائبہ کا نمبر ملایا، پھر کال ریسیو ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ کہ کیا کہے گی وہ لائبہ سے؟ کیا پوچھے گی کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہے؟ نہیں، ایسا کرتی ہوں مراد بھائی کا پیغام دینے کے لیے کر لیتی ہوں کال۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کون ہے اتنی صبح صبح؟ دوسری طرف لائبہ کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ میں مہما بات کر رہی ہوں۔ لائبہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور موبائل کو دیکھا۔ 2 دن سے پاگلوں کی طرح تمہارا نمبر ملا رہی ہوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ نمبر بند کر کے اس سے جان چھوٹ جائے گی تو جان لو کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم جلد از جلد آہان سے بات کر لو۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، نہیں برداشت کر سکتی اسے کسی اور کے ساتھ۔ کسی نہیں ہوں میں، بیوی ہوں اس کی۔ لائبہ کا آہان پر یوں دھونس جوانہ آج مہما کو بالکل بھی نہیں بھایا تھا۔ بیوی؟ تم اس سے پہلے بھی کسی کی بیوی تھی اور اس کے بعد بھی کسی کی بیوی ہی ہوگی، مگر ایک بات یاد رکھنا، آہان صرف میرا ہے، اسے ایک پل بھی میں کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم دور رہو گی اس سے، سمجھی؟ ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری بھی اور اس کی بھی۔ کال کٹ چکی تھی۔ مہما شکستہ سی بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی، یہیں پر آ کر اس کی بس ہو جاتی تھی۔ وہ آہان کی جان کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کنفرم تھا کہ آہان کا اس سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا تھا، ورنہ اسے پتہ ہوتا کہ وہ آہان سے بات کر چکی ہے۔ پر وہ تھا کدھر؟ صبح ہو گئی تھی، اس کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ مراد کی آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میر بھائی نے منع کیا تھا اتنی صبح ایسی کوئی بھی خبر نہ سنائی جائے کسی کو، اور تم پریشانی میں ڈرائیو کرتے اپنا کوئی نقصان کروا بیٹھتے تو نانا جان کے ہاتھوں ہماری خیر نہ ہی ہونی تھی۔ حکم الہی سے کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے؟ جانے والا تو چلا گیا، اب ہمیں بہت سمجھداری سے صبر سے کام لینا ہے۔ حویلی میں سب کو فون کر کے بتا دیا گیا تھا، وہاں سے سب مرد آ چکے تھے۔ ساتھ بی جان اور شاہانہ بیگم تھی۔ ارحم ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا تھا، ہر طرف جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ جوان موت سب کا دل دہلا گئی تھی۔ ارحم بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، ذمہ دار، خوش اخلاق اور خوش شکل سا وہ نوجوان سب کو پہلی ہی ملاقات میں بہت پسند آیا تھا۔ موت بوڑھا یا جوان کب دیکھتی ہے، یہ تو بس جب حکم ہوتا ہے آن پہنچتی ہے۔ اس کی کنڈیشن کے پیش نظر جلد ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ارحم کی والدہ کی حالت قابل رحم تھی۔ جوان بیٹا جس کی آج بارات ہو اور وہ قبر میں جا سویا ہو، اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بی جان جانتی تھی صبر تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی آنا تھا۔ وہ مسلسل ارحم کی ماں کو ساتھ لگائے حوصلہ دے رہی تھی۔ ان کی اپنی حالت خراب تھی کہ ان کا بیٹا بھی سہراب شاہ یوں پل میں ان سے بچھڑ گیا تھا، مگر ان کے پاس ان کی نشانی میر شاہ کی شکل میں موجود تھی۔ فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ تب سے گمسم اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کا مقدر تھا، پھر جس کے نام کی مہندی لگائی گئی وہ بھی اس سے منہ موڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ارحم کا زندگی سے بھرپور چہرہ پھر سے گھوما تھا۔ ان کی بات پکی ہونے کے بعد ارحم کی خواہش پر سب کی مشترکہ رضامندی سے ارحم اور فروا کو بات چیت کے لیے کچھ وقت اکیلے بھی دیا گیا تھا۔ وہ صرف ایک بار اس سے ملی تھی، محبت نہ سہی مگر اسے ارحم ہمسفر کی حیثیت سے پسند ضرور آیا تھا۔ وہ سلجھا ہوا خوش اخلاق سا لڑکا تھا۔ جلدی سے میری بن کر آ جائے، آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار یو۔
آنکھوں میں شوق کا جہان بسائے وہ مدھم سا بولتا فروا کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا کہنا تھا، کیا بتانا تھا، مگر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ دو موتی فروا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی مہندی لگی ہتھیلیوں پر گرے۔ ارحا، حوریہ اور رشنا فروا کے پاس تھی۔ مہمہ بھی دل کا درد دبائے فروا کی دلجوئی میں مصروف تھی۔ 2 بجے کے قریب وہ سب حویلی پہنچے تھے۔ مہمہ نے ایک نظر سب پر ڈالی مگر وہ ساتھ نہیں تھا۔ جانے کہاں چلا گیا تھا؟ اس کی غیر موجودگی پر یقیناً سب سوال اٹھاتے مگر مہمہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس کے لیے۔ وہ اسی وجہ سے سب سے بچتی پی رہی تھی کہ کسی طرح شادی گزر جائے، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جہاں کل تک خوشیاں رقصہ تھی وہاں آج ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا، ہر کوئی سوچ میں گم الجھا ہوا تھا۔ میر بیٹا، سب کو کال کر کے منع کر دو، بارات کا ٹائم 7 بجے کا ہے، ابھی 3 بجنے والے ہیں، ٹائم کم رہ گیا ہے، تم سب مل کے سب کو انفارم کر دو، ساری صورتحال بتا کے معذرت کر لینا سب سے۔ کاظم شاہ کا شکستہ لہجہ سب کو تڑپا گیا تھا۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، بارات اپنے وقت پر ہی آئے گی، میں بس آپ سب کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عروسہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کہا تو سب کی الجھی نظریں ان کی طرف اٹھی۔ ابھی 3-4 گھنٹے ہیں ہمارے پاس مشورے کے لیے، 7 بجتے ہی بارات آئے گی، اگر آپ سب کو مناسب لگے تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ عروسہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور ہم اس دنیا میں نہیں رہا تو بارات کیسے آئے گی؟ میں جانتی ہوں بی جان، پر جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے، سب انتظامات ہو چکے ہیں، سب کو انویٹیشن بھیجے جا چکے ہیں، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں فروا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ بارات اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، آپ سب استقبال کی تیاریاں کریں، ارمان شاہ آئے گا اسے بیانے۔ سب شاکڈ ہی تو رہ گئے تھے، عروسہ بیگم سے ایسی بات کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ آپ سب شاید میری وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو، مگر آپ سب مجھے نہیں ارمان کو دیکھ کر فیصلہ کریں، اگر وہ آپ کو اس قابل نہ لگے تو آپ سب انکار کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کوئی معافی نامہ نہیں کھولوں گی، کیونکہ جو میں نے کیا اس کی سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ میں زمان کی طرح ارمان کو آپ سب سے الگ کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی، میں اسے اس کے اصل سے جوڑنا چاہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو اور فروا کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کچھ ہی پل میں وہاں سرشاری سی پھیل چکی تھی، ہر کوئی مطمئن تھا، فروا کے لیے ارمان تو ان کی پہلی ترجیح تھا، بس عروسہ بیگم کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے تھے۔ فروا سے بات کرنے کی ذمہ داری میر شاہ اور مراد شاہ کو دے دی گئی تھی۔ ارحا، مہمہ، حوریہ اور رشنا تو اتنی خوش ہو گئی تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ کتنا اداس تھی وہ سب کہ فروا ان سب سے دور چلی جائے گی، مگر اب وہ سب خوش تھی کہ وہ یہی رہے گی، وہ سب کے ساتھ رہے گی۔ فروا نے خالی خالی نظروں سے سامنے بیٹھے میر شاہ کو دیکھا۔ قسمت کی ستم ظرفی تو دیکھے کہ کبھی جس کے ساتھ اس نے شادی کے خواب سجائے تھے آج وہی اس سے اس کی رضامندی لینے کو آن بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مراد نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پریشان نہیں ہوتے بیٹا، زندگی ہرگز بھی اتنی آسان نہیں ہے جیسا ہم نے خوابوں میں سوچا ہوتا ہے، یہ دنیا تو ہے ہی آزمائشوں کی جگہ، یہاں سب کو اپنے حصے کی مشکلیں سہنی پڑتی ہیں، بہت سی ناپسندیدہ باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہم سب نے تمہارا اچھا ہی سوچا ہے، مگر ہم اپنا فیصلہ تم پر توپ نہیں رہے بیٹا، اگر تم نہیں چاہو گی تو ہم نہیں کریں گے، مراد آرام سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارمان کوئی باہر کا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں کہ وہ اچھا لڑکا ہے وغیرہ وغیرہ، ہم سب ساتھ پلے بڑے ہیں اسی گھر میں، اور ہم سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے نیچر کو جانتے ہیں، اگر تمہیں ارمان اپنے لیے سوٹیبل نہیں لگتا تو انکار کا حق تمہارے پاس محفوظ ہے، اور میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میر شاہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ فروا کا دماغ معاف ہو رہا تھا، سب گڈمڈ ہو رہا تھا، وہ آج مہمہ کی طرح بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ اگر یہ کرنا بھی تھا تو اتنی جلدی کیوں تھا یہ سب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ سب کو جیسے ٹھیک لگتا ہے کر لیں۔ وہ آنسو پیتی سر جھکا گئی۔ مراد نے اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چوما۔ روتے نہیں میرا بچہ، تو بہت بہادر ہے نا، آپ کو تو اپنے مراد بھائی جیسا بننے کا شوق ہے، تو پھر خود کو مضبوط کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-4 گھنٹے بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ وہ سب اس وقت شہر کے مشہور و معروف بینکویٹ ہال میں موجود تھے۔ اگرچہ سب اس طرح خوش نہ تھے مگر مطمئن ضرور تھے۔ پہلے یہی سوچا گیا تھا کہ نکاح کر دیا جائے، رخصتی اور ولیمہ بعد میں رکھا جائے گا، مگر پھر میر شاہ نے پلان کینسل کر دیا کہ گھر کی ہی بات ہے، رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی جائے، جتنا جلدی وہ ساتھ رہ کر اس سب کو قبول کریں گے اتنا جلدی وہ الگ الگ رہ کر نہیں کر سکیں گے۔ جب ایک ساتھ ایک کمرے میں رہیں گے تو خود ہی ایک دوسرے کے وجود سے مانوس ہو جائیں گے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ ارمان کو وہ اچھے سے سمجھا چکا تھا۔ نکاح کے بعد اسے لا کر ارمان کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ فروا بلیڈ ریڈ لہنگے میں پور سجی بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ ارمان بلیک شیروانی جو کہ انتہائی شارٹ نوٹس پر خرید کر لائی گئی تھی پہنے بہت سی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ فروا لڑکیوں اور ارمان لڑکوں میں چھوٹا تھا، اسی لیے وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے الجھتے پائے جاتے تھے، مگر اس وقت اسے اپنے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھے ارمان سے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کی گرمائش اور پرفیوم کی خوشبو فروا کو نروس کر رہی تھی، وہ نامحسوس طریقے سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دوسری طرف اشنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ارمان کے ساتھ میر شاہ بیٹھا تھا، سب کا کپل شوٹ ہو رہا تھا برائڈ گروم کے ساتھ۔
مہما بے چینی سے انگلیاں مڑو رہی تھی۔ اس کے بعد ان کی باری تھی اسٹیج پر جانے کی، مگر وہ سنگ دل تو جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، ابھی تک اس کے متعلق کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے قریب اس کی مخصوص سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے بےتاب نگاہیں اٹھائی تو پلٹنا بھول گئی۔ ایش گرے ٹو پیس پہنے وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے اس کے برابر کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مہما کی نظر لاشعوری طور پر اپنے گرے ڈریس کی طرف گئی۔ اس کی آنکھوں میں کل رات کا وہی منظر گھوما جب وہ لڑکی آہان اور اپنے بلیک سوٹ کی میچنگ کی بات کر رہی تھی۔ میرے ساتھ تو کبھی میچنگ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ تب ان کے پاس سے گزرتے وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، تو کیا آہان نے اس کی بات سن لی تھی یا یہ صرف محض اتفاق تھا؟ چلیں۔ میر شاہ اور روشنا نیچے آئے تو اس نے مہما کو مخاطب کیا۔ مہما نے اس پر نظر ڈالی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہما کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ان آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے عزت اور احترام دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے عزت اور احترام کے ساتھ ستائش اور پسندیدگی بھی دیکھی تھی، اور پھر اس رات کے بعد جب مہما اس سے دور ہونے کی کوششوں میں تھی، اس نے اپنے لیے محبت، جنون اور دیوانگی بھی دیکھی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں اسے صرف لاتعلقی، اجنبیت، بیگانگی ہی نظر آئی تھی۔ ایک رات میں وہ اس کے قریب، اتنے قریب آ گیا تھا کہ ان کے درمیان بال برابر بھی فاصلہ نہیں چھوڑا تھا، اور آج ایک ہی رات میں وہ اس سے میلوں دور کے فاصلے پر تھا۔ اسے پھر سے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر آہان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اس کی طرف جھکا۔ مہما کو لگا اس کا دل آہان کے ہاتھ تلے دھڑک رہا ہے۔ اس کا دل جانے کیوں خوش گمانیوں میں گرا۔ بھلے ہی آپ کو میری قربت، میرا وجود قبول نہیں، مگر کیا کرے، رسم دنیا بھی تو نبھانی ہے۔ آپ بھی نبھائے، میں بھی تو آ گیا ہوں نبھانے کہ فروا مجھے بھی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ مہما کی خوش فہمیوں کے آبگینے چھن سے ٹوٹے۔ وہ سر جھکائے اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ سب خیریت سے نپٹ گیا تو سب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ رات گئے وہ لوگ حویلی آئے تو مختصر سی رسموں کے بعد اسے ارمان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ واؤ، ارمان بھائی نے تو بہت زبردست ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ وہ سب فروا کے ساتھ ارمان کے کمرے میں موجود تھی۔ آف وائٹ چنبیلی اور موتیے کے پھولوں کے ساتھ گہرے سرخ گلابوں کی سیج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سب ارمان نے نہیں، مراد نے کروایا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ایس پی صاحب کے لیے کل کوئی سرپرائز تھا جس میں ارمان بھی شامل تھا۔ یہ سب اسی کا ریٹرن ہے، مراد کی طرف سے۔ زارون جو کچھ سامان رکھنے کمرے میں آیا تھا، ارحا پر فوکس کرتے ہوئے بولا تو وہ بری طرح گڑبڑا گئی، جبکہ وہ تینوں ارحا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بے وفا عورت، تم نے ہمیں بھنک تک نہیں پڑنے دی، تجھے حیا نہیں آئی ہم سے چھپاتے ہوئے؟ توپوں کا رخ اب ارحا کی طرف تھا۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ بچت ہو گئی ہے، مگر بلا ہو زارون کا، جو اسے پنسا کر چلتا بنا تھا۔ یار وہ تو بس ان کی برتھ ڈے تھی تو میں نے کیک وغیرہ منگوا لیا، ارمان نے کچھ ڈیکوریشن کروا دی بس۔ اس نے مجرموں کی طرح سر جھکائے اعتراف کیا۔ تو نے انہیں سرپرائز دیا تو انہوں نے بھی کچھ انعام شنام دیا ہوگا۔ وہ بتا کہ کیک کاٹا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مرو تم سب، دفع ہو جاؤ۔ وہ تو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ سب، مگر اس کی رنگت میں گھلتی سرخیاں سب بیان کر رہی تھی۔ بتا دے، فروا کو کچھ آئیڈیا ہی ہو جائے گا۔ وہ سب باز نہ آئی۔ خبردار جو مجھے ان سب میں گھسیٹا کسی نے۔ فروا تو چل ہی گئی تھی۔ اچھا، اب اپنی باری پہ ہمیں آنکھیں دکھائے گی تو؟ اب تو بھی شوہر والی ہو گئی ہے بیٹا، تیار رہو۔ اب تجھے تو ارمان ہی پوچھے گا۔ لعنت ہو تم سب پر، میں سر پاڑ دوں گی تم سب کا۔ فروا نے دانت پیسے، مگر وہ سب باہر نکل چکی تھی۔ ارمان، تم سے کچھ بات کرنی تھی، لان میں میرے ساتھ چلو۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے انشاءاللہ، آگے بھی سب ٹھیک ہی ہوگا، مگر مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ارحا، کیا بات ہے، صاف صاف کہو۔ ارمان، تم نے اپنی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا ہے نا؟ ارحا جانتی تھی کہ وہ فروا کو لائک کرتا تھا، مگر پھر جانے کیوں وہ بالکل چپ ہو گیا تھا، بالکل لاتعلق ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے رضامندی سے ہی کیا ہے یار، ارمان نے سرسری سا کہا۔ اس کے اپنے اندر جنگ چڑھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ کوئی بات ہے تو شیئر کرو مجھ سے۔ ارحا نے اس کی ہمت باندھ لی۔ ارحا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، ڈبل مائنڈ ہو رہا ہوں۔ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ کیا بات ہے، کھل کے بتاؤ۔ فروا بہت اچھی ہے، اور ایک وقت تھا جب وہ مجھے بہت پسند بھی تھی، مگر پھر جب میں نے اس کی انٹینشنز کسی اور کے لیے دیکھی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ مراد جو کال سننے کے لیے سائٹ پر آیا تھا، قریب سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑے۔ انٹینشنز؟ کس کے لیے؟ ارحا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس نے دل میں دعا کی اللہ سے کہ جو وہ سوچ رہی ہو وہ بات نہ ہو۔ میں نے فروا کی انٹینشنز میر بھائی کے لیے دیکھی ہے، اسی لیے میں نے اپنے قدم واپس موڑ لیے تھے بہت پہلے۔ مراد کو لگا حویلی کی عمارت اس کے سر پر آن گری ہو، جبکہ ارحا کو جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہوئی۔ تو یہ وجہ تھی ارمان کی خاموشی کی۔ ارمان، ہم جب لڑکپن سے جوانی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مختلف جینس سے اٹریکشن محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں بہت سے لوگوں پر کرش ہو جاتا ہے، مگر وہ سب وقتی ہوتا ہے۔ فروا کو بھی بس میر بھائی سے وقتی اٹریکشن تھی اور کچھ نہیں تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور اس بات کا تم دونوں کی زندگی پر کسی قسم کا نیگیٹو اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ مجھے پتا ہے تم بہت سمجھدار ہو، مگر اس رشتے میں بہت سی
اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تم جانتے ہو فروا ابھی اتنی زیادہ میچور نہیں ہے، اگر اسے کبھی بھول چوک ہو بھی جائے تو یہ سوچ کر درگزر کر دینا کہ وہ اس انسان کی بہن ہے جس کی وجہ سے تمہاری بہن آج عزت کی زندگی جی رہی ہے۔ اس کے بھائی نے تمہاری ضدی اور خود سر بہن کی وہ غلطی بھی معاف کر دی جو شاید ہی کوئی مرد اپنی بیوی کی معاف کرتا ہو، مگر وہ مراد شاہ ہے، اس کا ظرف بہت بلند ہے۔ تم بھی فروا کی نادانیوں پر اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھنا جیسے اس کے بھائی نے میرے ساتھ رکھا ہے۔ تم میرے بھائی ہو، مجھے بہت پیارے ہو، مگر فروا مراد کی بہن ہے اور مجھے مراد شاہ سے جڑی ہر چیز، ہر رشتہ بہت عزیز ہے۔ تم اس کا بہت خیال رکھنا، اسے اپنی توجہ اور محبت دو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت اچھی ہے، تم دونوں بہت اچھی زندگی گزارو گے۔ مراد جو واہموں میں گھرا کڑا تھا کہ اب جانے کیا ہوگا، مزید اس کی بہن کو کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ ارحا کی باتوں سے اس کی تنگ ہوتی سانسیں بحال ہوئی۔ اس کے الفاظوں نے جیسے اس کے مردہ جسم میں جان پھونک دی ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا صحیح مطلب آج اسے سمجھ آیا تھا۔ اس نے بنا کسی غرض، بنا کسی صلے کے جو کیا تھا، آج اس کا بدلہ اسے واپس مل گیا تھا۔ کل اس نے اپنی بیوی کا پردہ رکھا تھا، آج اس کی بیوی نے اس کی بہن کا پردہ رکھ لیا تھا۔ چلو اب جاؤ اور ہر بات کو بھول کر پورے دل سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تم پوری ایمانداری سے رشتہ نبھاؤ گے تو بہت جلد اس کے دل پر اپنا نام لکھوا پاؤ گے، وہ تمہیں اپنی روح میں بسا لے گی۔ مائی گاڈ ارحا، یہ تم ہو؟ صحیح کہتے ہیں، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، قسم سے پکی مراد بھائی کی بیوی لگ رہی ہو۔ مراد نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چھیڑا۔ میرے شوہر نا الحمدللہ سے بہت اچھے ہیں اور تم ابھی اپنی دلہن پر توجہ دو، نکلو یہاں سے۔ ارحا نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ آج کا دن ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھکا دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، مراد نے اسے پیچھے سے اپنے گھیرے میں لیا۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، وہ دل پر ہاتھ رکھے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی خفگی سے بولی۔ اتنا خوفناک نظر آتا ہوں میں؟ مراد نے آبرو اچکائے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کال سننے آیا تھا، پھر میں نے سنا ایک لڑکی اتنے دھڑلے سے میرا نام لے کر اظہار محبت کری ہے کہ میں ہل ہی نہیں سکا اپنی جگہ سے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس نے شرارت سے کہا، جبکہ ارحا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ کیا وہ سب سن چکا تھا؟ اف، حد ہے ارحا، کب عقل آئے گی تمہیں؟ وہ جانتی تھی اب مراد اس کا جینا محال کر دے گا چیڑ چیڑ کر۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے، کوئی آ جائے گا۔ وہ خود کو اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، میرے خیال میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ فی الحال مجھ پر توجہ دیں۔ مراد حد کرتے ہیں آپ بھی، ہم باہر لان میں کھڑے ہیں، پلیز پیچھے ہٹیں۔ یا اللہ، یہ سب دیکھنے سے پہلے میرے کان کیوں نہیں پھٹ گئے؟ یہ سب سننے سے پہلے میں اندھا کیوں نہیں ہو گیا؟ ضرور جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا اور کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گیا تھا کہ ڈائیلاگ کی ٹانگ توڑ دی تھی اس نے۔ ارحا تڑپ کر دور ہٹی، جبکہ مراد اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس وقت تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے؟ مراد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بتیسی باہر نکال دے۔ واو، سرے عام رومانس تم لڑاؤ اور ڈوب کے میں مروں؟ بائی دا وے، یہاں کھلے عام کیا کر رہے تھے تم میری معصوم بہن کے ساتھ؟ وہی جو تم بھابھی کے ساتھ کرتے ہو، مراد نے منہ پھاڑ جواب دیا۔ دور فرتے ہوں تمہارا، زارو نے باقاعدہ اسے لعنت ڈالی۔ ارحا نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، بیٹھی رہے یا اٹھ جائے، کیونکہ سچویشن ہی ایسی تھی۔ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار تھی، دل و دماغ متضاد سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ سب کیسے لمحوں میں بدل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جوڑ دیے گئے تھے، مگر دونوں ہی الجھے ہوئے تھے۔ ذہن ابھی رشتے کی اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا ٹھیک سے۔ فروا کا سر مزید جو گیا تھا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، مگر نکاح تو ہو چکا تھا ان کا، اب وہ شوہر تھا اس کا، اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ یہ سوچ ہی فروا کو لرز آ گئی تھی۔ ارمان جانتا تھا وہ بھی پریشان تھی، مگر جو بھی تھا اب وہ دونوں اس راہ کے مسافر بن چکے تھے۔ اسے بہت تحمل سے یہ سب آگے بڑھانا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فروا کے وجود میں ہلکی سی لرزش ہوئی جو کہ ارمان کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ مسل رہی تھی، سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی لب بری طرح کاٹ رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، یعنی وہ اس سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی، اس کے پاس بیٹھنے پر نروس ہو رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں ارمان کے لب پہلی بار مسکرائے۔ یا اللہ، اس طرح یہ کیوں بیٹھ گیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہا؟ فروا کی حالت پتلی ہو رہی تھی، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے۔ بیوٹیفل۔ کافی دیر بعد غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ نے فروا کو مزید پزل کر دیا۔ ریلیکس رہے، میں کھانے ہی جاؤں گا یار، تم ایسے اسٹرینجلی کیوں بیہیو کری ہو، پرسکون ہو جاؤ۔ یہ سب جو ہوا، آنیسٹلی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، مگر میں خوابوں میں نہیں جیتا، میں ایک حقیقت پسند بندہ ہوں، اور ابھی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ بن چکا ہے جسے میں انشاءاللہ پورے دل سے نبھاؤں گا، مگر تمہاری مرضی سے۔ فی الحال کچھ بھی سوچ کے خود کو پریشان نہیں کرو، وقت سب ٹھیک کر دے گا۔ بس خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دو، کیونکہ ہم جتنا بھی پلان کر لیں، جتنا بھی سوچ لیں، ہونا وہی ہے جو اس رب کو منظور ہے۔ اس کے فیصلے، اس کی حکمت ہم جیسے گناہگار بندوں کو فوراً سمجھ نہیں آتی، مگر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ فروا کو حیرت ہوئی، وہ کھلندر اور نٹکھٹ سا ارمان اتنی گہری باتیں بھی کر لیتا ہے؟ وہ اسے حیرت سے تک رہی تھی۔
اگر پیارا لگ رہا ہو تو تعریف کر سکتی ہو بیوی۔ اس کی حیرت کو انجوائے کرتے اس نے اس کا دھیان ہٹانے کو چھیڑا۔ اتنی بھی کوئی پیارے نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کے اٹھ گئی۔ مطلب بہت پیارا ہوں۔ وہ باز نہ آیا۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی۔ وہ بھی پرانی جون میں واپس آ چکی تھی۔ ایک دنیا فین ہے تمہاری شوہر کی، کبھی باہر نکل کر پوچھنا کسی سے۔ اس نے اپنی تائیں اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ پہلے بیوی اور اب تمہارا شوہر کہنے پر فروا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ بہت آرام سے ان کے درمیان بن چکے رشتے کو واضح کر گیا تھا۔ فروا دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے آگے بڑھی کہ چینج کرے۔ کچھ یاد آنے پر ارمان جلدی سے اٹھ کر اس کے راستے میں آیا۔ فروا اگر وقت پر قدم نہ روکتی تو لازمی ان کی ٹکر ہو جاتی۔ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائی۔ ایک منٹ، ایک بہت امپورٹنٹ کام رہ گیا۔ اس نے اپنی سائڈ پاکٹ میں کچھ تلاش کرتے کہا۔ پھر ایک نفیس سا بریسلٹ اس نے باکس سے نکالا۔ آپ کی رونمائی کا گفٹ۔ جلدی میں جو سمجھ آیا میں نے لے لیا، بٹ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں اور دلا دوں گا، اس نے بریسلٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہا، جبکہ فروا اس کی یادداشت پر حیران تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں بھی اس نے یہ یاد رکھا تھا۔ میں آئے؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ کچھ شش و پنج کے بعد فروا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ تھینکس مائی لیڈی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ تھینکس ٹو یو، اٹس نائس۔ فروا کو بریسلٹ بہت پسند آیا تھا۔ مائی پلیجر، اس نے سر خم کیا۔ فروا کپڑے نکالتے واش روم میں گھس گئی۔ یہ سب تھوڑا مشکل تھا مگر ناممکن ہرگز نہیں تھا۔ وہ دونوں کوشش کرتے تو بہت جلد ان کے درمیان سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ارمان پرسکون ہوتا شیروانی اتار کر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ کمرے میں صوفے نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ گلاس وال کے سامنے دو نفیس سے چیئر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بالکل کونے پر ہو کر ٹک گئی۔ ابھی تک تو سب ٹھیک ہی رہا تھا مگر اب اس کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹتے اس کی دھڑکنیں بری طرح بے ترتیب ہو رہی تھی، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی اس کی۔ ارمان فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ کروٹ بدلے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں، جیولری وغیرہ پڑی تھی۔ ایک سائڈ پر اس کا لہنگا پڑا تھا۔ ارمان کو یکدم ہی سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے بے رنگ سے کمرے میں رنگ اتر آئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ دل یکدم ہی انہونی سی خواہش کرنے لگا تھا مگر وہ خود کو کنٹرول کرتے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے سلام کیا اور لاؤنج میں بیٹھی خواتین پر ایک نظر ڈالی۔ مہمہ کدھر ہے؟ اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھ باقی کسی کو تو سمجھ نہیں آئی مگر روشنا کا دل ہول رہا تھا کیونکہ وہ کچھ حد تک بات جانتی تھی۔ اس کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، کمرے میں ہی موجود ہے۔ خیریت ہے؟ جی وہ ایک فائل تھی آہان کے پاس، وہ چاہیے تھی، اس نے بتایا تھا کہ گھر پر پڑی ہے، وہی لینی تھی۔ وہ بات بتاتا آگے بڑھ گیا جبکہ اس کی پشت کو دیکھتے اشنا نے مہمہ کی خیریت کی دعا مانگی۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ دستک سے مہمہ جان گئی تھی کہ حوریہ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہوگی کیونکہ آہان کی غیر موجودگی میں وہ سب یوں ہی منہ اٹھا کے چلی آتی تھی۔ یقیناً حویلی کے مردوں میں سے کوئی ہوگا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میر شاہ کو دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی کہ وہ کسی کی بھی توقع کر سکتی تھی مگر میر شاہ کی نہیں، اور اگر وہ خود آیا تھا تو یقیناً بات اس حد تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو کیا آہان نے انہیں بھیجا تھا؟ مگر وہ خود کہا تھا بارات والے دن بھی وہ کچھ دیر آیا اور اس کے بعد پھر سے غائب ہو گیا۔ اگر فری ہے تو کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ میر شاہ نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی ورنہ جتنا تیش اسے مہمہ پر تھا اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بہت برا کرتا۔ جی بھائی آئیں۔ وہ سائڈ پر ہو گئی۔ کمرے میں ایک ہی 2 سیٹر صوفہ تھا جس پر میر شاہ براجمان ہو گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھنا اسے مناسب نہ لگا سو چپ چاپ کھڑی رہی۔ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ آہان کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہی ہیں، اس کی شادی کروا رہی ہیں۔ دوسری شادی؟ وہ جتنا غصے میں تھا چاہ کر بھی نرمی نہیں دکھا پا رہا تھا۔ مہمہ کا دل حلق میں آیا۔ ایسے سوال اور میر شاہ وہ کیا جواب دیتی؟ خاموشی نہیں، جواب چاہیے مجھے۔ وہ بھائی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ ڈائریکٹ اس نے یہی پوچھ لیا تھا۔ غالباً لائبہ رضوی نامی کوئی محترمہ ہے۔ میر شاہ مزید گویا ہوا۔ مطلب وہ ہمیشہ کی طرح پورے ہوم ورک کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں گی، ہر کہانی میں یا ہر ناول میں ایک ایسا کردار ہوتا ہے، ملٹیپل کپلز تو ہوتے ہیں بٹ ایک کیریکٹر ایسا ہوتا ہے جو اس پورے کہانی کی جان ہوتا ہے، پورے کہانی کو جوڑ کے رکھتا ہے، کرداروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے اس پورے کہانی کا یا ناول کا جو ہے اس کی جان ہوتا ہے۔ تو ہر ناول میں ایک کیریکٹر آپ کو ایسا ضرور ملے گا۔ اس ناول میں جو ہے میر شاہ از سمبڈی، وہ جو ہے ہر فیصلے پر خود کو مضبوط پاتا ہے، سب کو جوڑ کے رکھتا ہے اور شوہر ہونے کے ناطے وہ بہت اچھا شوہر ہے، بھائی کے ہونے کے ناطے ایک بہت اچھا بھائی ہے۔ لائک ہی از دا ون۔ اس پورے ناول کی جان جو ہے میر شاہ ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو ہر کہانی میں آپ کو اس طرح کا ایک کردار ضرور ملے گا۔ تو چلیے ابھی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بالآخر اسے بولنا پڑا۔ ان دونوں نے آپ سے یہ کہا؟ لائبہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور آہان کچھ ٹائم سے ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور شادی کا بھی ارادہ رکھتے تھے مگر درمیان میں آ گئی اور ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی لائبہ کی بات۔ اب آہان نے آپ سے کیا کہا اس بارے میں؟ کیا اس کا بھی یہی بیان تھا؟ نہیں، جب میں نے پوچھا تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور حویلی سے چلے گئے۔ آپ کو اچھے سے یاد ہے کہ آپ نے آہان سے پوچھا تھا؟
اس نے پوچھا پر زور دیا۔ مہما کا سر مزید جھک گیا۔ واقعی اس نے احان سے پوچھا تو نہیں تھا۔ اگر آپ نے اسے پوچھا ہوتا تو وہ یقیناً آپ کو جواب ضرور دیتا کہ آپ حق رکھتی ہے پوچھنے کا، مگر آپ نے ایک فریق کی بات سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا، دوسرے فریق کی بات کو آپ نے سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کی بات پر مہما کی سانس مدھم پڑی۔ آپ جانتے ہیں مہما، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی درمیان کی باتیں اپنے حد تک محدود رکھے، مگر نہیں، آپ کو تو اپنی خود ترسی کے اشتہارات لگانے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھایا لائبہ رضوی نے، اور اس نے ایک من گھڑت کہانی سنا دی آپ کو، اور آپ جو پہلے ہی یہ دماغ میں بٹھا کے بیٹھی تھی کہ ہم نے احان کے ساتھ زور اور زبردستی کی ہوگی، آپ نے آرام سے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ایک بار بھی آپ نے احان سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ جوڑ کر اس کے کریکٹر پر سوال کھڑا کر دیا۔ کیا آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ یہ نقصان ہوتا ہے جب میاں بیوی اپنے درمیان کی باتیں، اپنی کمزوریاں دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی موقع دے کر ان کے درمیان گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے آپ کا ویک پوائنٹ پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لائبہ کو منہ توڑ جواب دیتی یا احان سے ڈسکس کرتی تو حالات یہ نہ ہوتے آج، اور اب شاید اس امید پر آپ بیٹھی ہوں گی کہ وہ آئے گا اپنی صفائی دینے، تو یہ بھول ہے آپ کی کہ وہ آئے گا۔ اگر آپ نے بیوی کی طرح حق جتا کر پوچھا ہوتا تو وہ آپ کو ضرور بتاتا، مگر آپ نے تو اسے اس قابل ہی نہیں جانا۔ آپ نے اس تھرڈ کلاس لڑکی کی باتوں پر یقین کیا جسے وہ جانے کتنی بار ہی اپنے آفس سے نکال چکا ہے، مگر آپ نے اپنے شوہر پر یقین نہیں کیا۔ آپ احان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں مہما؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ پر، جتنا مجھے آپ پر غصہ ہے نا۔ میں قسم سے اس کی شادی کسی اور لڑکی سے کروا دوں گا جس کو اس کی قدر بھی ہو، مگر وہ گدھا مانے گا نہیں، کیونکہ اسے تو مہما چاہیے۔ اکیلا مر جائے گا مگر مہما کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ یہ کون سے راز کھول رہا تھا؟ یہ کن رازوں سے پردہ اٹھائے جا رہا تھا؟ مہما کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ اگر آپ محبت نہ صحیح اعتبار ہی کر لیتی اس پر، تو جان پاتی کہ دنیا میں جتنا احان آصف نے مہما شاہ کو چاہا ہے، شاید ہی کسی نے کسی کو اتنا ٹوٹ کر چاہا ہو، یا اگر کسی نے اتنا چاہ بھی لیا ہوگا کسی کو، تو شاید ہی کسی نے محبت کو اتنا پاکیزہ رکھا ہوگا جتنا اس نے رکھا۔ اور آج آپ اسے یہ سب کہتی پھر رہی ہے کہ وہ بہک گیا، بھٹک گیا اور جانے کیا کیا۔ آپ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، مگر اس نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ تب وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی محبت کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، یہ کیا کر دیا آپ نے۔ آپ نے محبتوں کے، چاہتوں کے لازوال خزانے پا کے گنوا دیے ہیں۔ وہ اسے یوں ہی ساکت چھوڑ کر چلا گیا۔ مہما میں جب کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی تو وہ بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی۔ آج مہما کو یاد آیا تھا اس کی اتنی تابعداری، آج سمجھ آئی تھی اسے کہ جیسے وہ ہمیشہ اس کی مجبوری سمجھ رہی تھی کہ وہ حویلی والوں کی وجہ سے مجبور یہ سب کر رہا ہے، مگر وہ تو یہ سب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی وارفت کی وہ کچھ کہتی نگاہیں، وہ سرگوشیاں، وہ اقرار جنہیں اس نے اس رات وقتی کشش سمجھ کر انسنا کر دیا تھا، وہ سب سچ تھا۔ اس کے کمرے سے چلے جانے پر وہ کتنا ناراض ہوا تھا، کتنی بے قراری تھی اس کی آنکھوں میں۔ تب وہ اسے کوئی مجنوں لگا تھا، مگر تب وہ یہ سب سمجھ نہیں پائی تھی، اور جب یہ سب پتہ چلا تو منظر بدل چکا تھا۔ جتنی خاموش اس کی محبت تھی اتنی ہی خاموش اس کی ناراضگی بھی تھی۔ بھل بھل روتے اس نے آج وہ سب یاد آ رہا تھا۔ کیسے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی نزدیکی قبول نہیں۔ اسے احان کی اپنے ہاتھ پر پڑتی کمزور گرفت یاد آئی۔ میں آپ کو قبول نہیں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے اور مدھم سی بے یقینی سی آواز میں پوچھا گیا وہ سوال یاد آیا تو مہما کا دل چیر گئی۔ احان کی وہ نگاہیں جن میں کتنا درد تھا اس وقت۔ کمرے سے جاتے وقت اس کے قدموں کی لرزش یاد آئی۔ آج اسے ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ آنکھوں سے مظلومیت اور بدگمانی کی پٹی اتری تو سب واضح نظر آ رہا تھا، مگر وہ اپنے اس عظیم خسارے پر کس کی گود میں سر رکھ کر روتی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا نہیں تھا، یہ سب اس نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ میر شاہ کے اشارے پر اشنا غیر محسوس طریقے سے اٹھ کر مہما کے کمرے میں آئی تو وہ جوگن بنی زمین پر بیٹھی زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اس کی حالت سب بیان کر رہی تھی۔ جتنی خاموشی سے احان اسے چاہتے آیا تھا، اتنی ہی خاموشی سے اس نے مہما کے دل پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مہما بھی اس کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ مہما کیا ہو گیا ہے؟ پاگل مت بنو، اٹھو، کوئی آ جائے گا۔ اشنا نے بمشکل اسے سنبھالا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ڈری سہمی اشنا ہے جو میر شاہ کے پیچھے چھپی ہوئی اس حویلی میں آئی تھی۔ میر شاہ کی سنگت نے، اس کی محبت اور دیوانگی نے اس کو سر تا پیر بدل دیا تھا۔ وہ اب میر شاہ کی بیوی اور شاہ حویلی کی بڑی بہو کی حیثیت سے اپنے فرائض بخوبی نبھاتی نظر آتی تھی۔ اگلے دن وہ حسن ولا پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ حسن شاہ کو ابھی گھنٹہ پہلے ہی ہسپتال کے لیے لے کر گئے ہیں۔ ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہیں سے ہسپتال کے لیے نکلے، مگر آگے جو خبر انہیں سننے کو ملی تھی وہ حوریہ کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ زارون نے بمشکل اسے سنبھالا۔ حسن شاہ کو اس بار ہونے والا ہارٹ اٹیک اتنا سیریس ہوا تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ شاید وہ اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی و لاتعلقی نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ان کے پاس اس کے سوالوں کے جواب تھے، یا پھر وہ اسے زارون شاہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، سو آرام سے ان کے آنے سے پہلے ہی آنکھیں موند گئے تھے۔
ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر حوریہ کی حالت ابھی بھی ویسے ہی تھی جیسا بھی تھا، مگر وہ اس کا باپ تھا، اس نے اپنی ہوش میں صرف انہیں ہی دیکھا تھا۔ سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے مگر وہ یوں ہی خود سے لاتعلق بنی رہی تھی۔ زارون آج کل روٹین کا کام نپٹا کر واپس آ کر زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزار رہا تھا۔ صبح سے اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب لگ رہی تھی مگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہ تھی۔ ارمان بھی نہ تھا گھر پہ۔ جب وہ کسی طرح نہ مانی تو بی جان نے زارون کو فون کروایا کہ وہ گھر آئے۔ ڈاکٹر بھی حویلی ہی بلوا لیا گیا تھا۔ وہ جانے کیوں اتنی چڑچڑی، اتنی ضدی ہو رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے سب۔ مٹھائی منگوائے آپ جلدی سے کیونکہ بہت جلد زارون کا بچہ گود میں کھلانے والی ہیں آپ۔ ڈاکٹر نے بی جان کو مبارکباد دی تو وہاں سب کی خوشی سے چیخیں بلند ہوئی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ بی جان نے دعا کی طرح ہاتھ بلند کر کے کلمہ شکر ادا کیا۔ سب نے اسے وشز دی اور پھر بی جان کے اشارے پر وہ سب معنی خیزی سا مسکراتے آہستہ آہستہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ زارون جو ابھی تک حیرت زدہ سا صوفے پر بیٹھا تھا، ان کے جاتے ہی اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ حوریہ کو جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی، حیا کی لالی اس کے چہرے پر واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر اپنی رحمت کی۔ میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور زندگی والی اولاد سے نوازے، اور آپ کا بھی شکریہ میری جان، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اس نے جذبوں سے چو لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پر عقیدت سے اپنے لب رکھے تو حوریہ سرشاری سے آنکھیں موند گئی۔ بھائی آہان کب تک آ رہا ہے واپس؟ زارون سیدھا میر شاہ کے پاس پہنچا۔ آ جائے گا، اب اس کا کچھ کام پینڈنگ ہے۔ انداز ٹالنے والا تھا۔ کیا اس طرح سے غائب ہونے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ بھائی میرے خیال میں اسے اب آ جانا چاہیے۔ زارون کی بے چینی مہما کی وجہ سے تھی۔ وہ کب دیکھ سکتا تھا اپنی بہن کو ایسے اداس؟ کبھی کبھی کسی بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں سہنا ضروری ہوتی ہے، اور مہما کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ مزید کچھ دن اور اسے ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ بعض اوقات ہمیں چیزوں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اس کو بھی احساس ہونے دو کہ آہان کیا ہے اس کے لیے۔ محبت میں جتنی تڑپ بڑھے گی اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی۔ مانا کہ پہلے اس کے ساتھ قسمت نے اچھا نہیں کیا، مگر اس بار اس نے خود اپنے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ بھگتنے دو اسے ابھی کچھ دن اور، تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اور فکر نہ کرو، مہما کی ہمت سے زیادہ نہیں آزمائے گا وہ اسے۔ آ جائے گا۔ وہ کب اسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ مہما کو ایک پل سکون نہیں تھا۔ دن تو جیسے تیسے سب کے ساتھ گزر جاتا تھا مگر رات اس کی آنکھوں میں گزرتی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس کو دیکھے ہوئے۔ حویلی میں جیسے کسی کو اس کی فکر ہی نہ تھی۔ کسی نے اس سے آہان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے اتنے دنوں سے۔ سب اتنے ایسے مطمئن کیوں تھے؟ اسے تو لگا تھا اس کی غیر موجودگی پر بہت سے سوال اٹھیں گے۔ اس کا یہ جوگن روپ تو سب ہی دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ یہ اس کے لیے ضروری تھا، ان کے رشتے کی پائیداری کے لیے ضروری تھا۔ میر شاہ سب کو تھوڑا بہت بریف کر چکا تھا۔ نمبر اس کا مسلسل بند تھا۔ مہما جانے کتنی ہی بار ٹرائی کر چکی تھی۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رات کو مہما ساری شرم جھجک بالائے طاق رکھتی میر شاہ کے پاس اس کے اسٹڈی روم میں موجود تھی۔ سن رہا ہوں۔ وہ بھی فل اگنور کر رہا تھا۔ جو اس نے آہان کے ساتھ کیا تھا اسے بھی ابھی تک غصہ تھا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، مجھے پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ انہیں کہے کہ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ وہ باقاعدہ رونے والی تھی۔ فی الحال تو آپ کے ان شاید بزی ہوں گے، جب میری بات ہوگی تو میں آپ کا میسج دے دوں گا۔ میر شاہ نے مسکراہٹ دباتے آپ کے ان پر زور دیا۔ صرف میسج نہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ حویلی آئیں۔ اور میں اسے یہ کیوں کہوں؟ کیونکہ آپ کی بہن آپ سے کہہ رہی ہے۔ مگر میں پہلے آہان کا بھائی ہوں، اس نے جتایا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا نا، اب میری باری ہے۔ اب آپ میرے بھائی بنیں اور انہیں کہیں کہ وہ واپس آئیں۔ اس نے بھی دھونس جمایا۔ کچھ سوچ کر میر شاہ نے موبائل اٹھا کر کچھ بٹنز پریس کیے۔ تو کیا خیال ہے کل بلوا لوں آپ کے ان کو؟ پھر مہما کا جواب سنے بغیر اس نے کال اسپیکر پر ڈال دی۔ آہان اسپیکنگ۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی مصروف سی آواز ابھری۔ مہما کا دل بے ساختہ معمول سے زیادہ قوت سے دھڑکا۔ میر شاہ ہیئر، بزی ہو تو بعد میں کال کر لوں گا۔ نہیں بھائی، بس ہو گیا فری، آپ بولیں۔ بس کچھ نہیں، سوچا جیجا جی کا حال احوال ہی پوچھ لوں۔ آپ کو یہ سالے والا رول بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا، اس لیے آپ میرے بھائی ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ کچھ چینج بھی تو ہونا چاہیے ہے نا لائف میں۔ سو اب میں مہما کا بھائی بن گیا ہوں، میر نے کنفیوز سی مہما کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مہما کے نام پر دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی جو مہما کو مزید اندیشوں میں دھکیل گئی۔ کیسی ہے وہ؟ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ مہما کی آنکھوں میں نمی اتری۔ کون وہ؟ میر انجان بنا۔ بھائی؟ آہان جانتا تھا وہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے موڈ میں ہے۔ کیا یار تم لوگ ایک دوسرے کا سیدھا سیدھا نام لے لیا کرو، کیا ان اور وہ کرتے رہتے ہو؟ اس نے مہما اور آہان دونوں کو گھسیٹا۔ خیر یہ بتاؤ واپسی کب تک ہے تمہاری؟ وہ مدعے پر آیا۔ مہما کا رواں رواں سامعات بن گیا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں، شاید اسٹے مزید بڑھ جائے، ادھر کافی کام۔ کل واپس آ جاؤ۔ میر شاہ نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ مگر بھائی ابھی؟ آہان، کل کا مطلب کل، باقی باتیں بیٹھ کر کریں گے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہتے بات ہی ختم کر دی۔ اوکے، کل ملتے ہیں فارم ہاؤس پر۔ آہان نے مزید بحث نہ کی۔ ناؤ ہیپی؟ کال بند ہوتے ہی اس نے مہما کو دیکھا۔ حویلی تو نہیں آنے کا بولا انہوں نے؟ اس نے منہ بسورا۔ اس کو حویلی لانے کے لیے کچھ آپ بھی کر لیں، اب سارا کچھ میں کرنے سے رہا۔ اس نے آرام سے ہری جھنڈی دکھا کے مہما کو چلتا کیا۔
جی تو اب پارٹ آئے گا ارمان اینڈ فرواز گولڈن نائٹ اسپیشل. جن لوگوں کو یہ کپل پسند تھا, ان کا تو اتنا کیمسٹری تھا ہی نہیں ناول پہ, لیکن جن لوگوں کو یہ چھوٹا سا کیوٹ سا کپل پسند ہے تو آج یہ ان کا فیوریٹ پارٹ آنے والا ہے. تو آئی ہوپ یہ پارٹ بھی آپ انجوائے کریں گے. تو جلدی سے لائک اور ٹارگیٹ آپ نے ڈیفینیٹلی کمپلیٹ کرنا ہے, ادروائز میں ایپیسوڈ کل بھی پھر اپلوڈ نہیں کروں گی. تو آئی ہوپ آپ ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں گے. تو چلیے یہ انٹرسٹنگ سا رومانٹک پارٹ شروع کر لیتے ہیں. کیا کوئی میرے بے خبر بیوی کو بتائے گا کہ اس کا ایک عدد شوہر بھی ہے جو ساری رات ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگا کر اب تھکا ہارا گھر لوٹا ہے. ارمان نے سارے جہان کی مظلومیت چہرے پر طاری کی. تمہاری بیوی ابھی مصروف ہے, اس لیے ہم اس سلسلے میں فی الحال تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. ارحا نے کندھے اچکاتے اسے کمرے کی راہ دکھائی. دیکھیں خواتین, آپ سب ایک بات اچھے سے جان لیں کہ اب وہ میری پراپرٹی ہے. یہ پہلے والی موجیں اب آپ سب بھول جائیں اور جلدی سے اسے کمرے میں بھیجیں. وہ بھی ارمان تھا جس سے شرم بھی شرمائے. تمہیں نا میں بتاتی ہوں, آئے بڑے پراپرٹی والے, تمہاری تو سمجھو لاٹری ہی لگی ہے اچانک, اور اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو. ارحا نے اسے آئینہ دکھانے کی اپنی سی کوشش کی. تم نہ اسی لائق تھی. بہت اچھا ہوا جو تمہاری شادی مراد بھائی سے ہوئی ہے. ایسا ہی کھڑوس بندہ ڈیزرو کرتے ہو تم. وہ بھی اسی کا بھائی تھا. جب ہی پیچھے سے مراد نے کھنکار کر انہیں متوجہ کیا. میں نے سنا نہیں, کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ اس کے بالکل پاس کھڑا ہوا. وہ بھائی, میں کیا کہہ رہا تھا, میں کچھ بھی تو نہیں. یہ کہاں سے نازل ہو گئے اس ٹائم؟ ارمان کا آج دن ہی خراب تھا. تم میری بہت تعریف کر رہے تھے ابھی. مراد نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا, جبکہ ارحا اور حوریہ کی دبی دبی ہنسی ارمان کا دل مزید جلا رہی تھی. جی بھائی, میں ارحا سے یہی کہہ رہا تھا کہ اسے آپ کی قدر کرنی چاہیے. ذرا اسے آپ کا خیال نہیں ہے. اس کو سارا دن باتیں بگاڑتی رہتی ہے. چلو اٹھو, بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ. اس کے اتنے تیزی سے بیان بدلنے پر وہ سب اش کر اٹھے. چائے پیوں گا, کمرے میں لے آؤ. وہ ارحا کو بول کر جانے لگا. بھائی آپ چائے ادھر ہی پی لے, ارحا کمرے میں نہیں جا سکتی. ارمان کی بات پر اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. جب تک یہ میری بیوی میرے حوالے نہیں کرے گی, میں اسے بھی نہیں جانے دوں گا. تمہاری ٹانگیں نہیں ٹوٹی ہوئی, تم اپنی بیوی خود ڈھونڈو, اور بہتر ہوگا میری بیوی کو مجھ پر دھیان دینے دو. وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا. حد ہے, نئے میرے جیجا کی کوئی عزت ہی نہیں ہے انہیں. ارمان نے اس کی پشت کو دیکھتے جلے دل کے پپولے پھوڑے. آپ کی چائے. وہ جو ویسے ہی بنا چینج کیے بیڈ پر نیم دراز تھا, اس کی آواز پر آنکھیں کھولی. اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی, اس لیے اب آیا تھا. اس کے اتنے غور سے دیکھنے پر کپ ارحا کے ہاتھوں میں لرزا. مراد نے اشارے سے اسے پاس بلایا تو وہ نظریں جھکائے آہستہ سے اس کے قریب بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی. مراد نے کپ پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا. ارحا کا چہرہ اس کے سینے پر تھا اور وہ جھک کر ارحا کو ہی دیکھ رہا تھا. اس کی سانسیں اپنے چہرے پر اسے محسوس ہو رہی تھی. مجھے مس کیا؟ مزید جھک کر لب اس کے ماتھے پر رکھتے اس کے بھوجل سے لہجے میں کیے گئے سوال پر ارحا کی سانسیں سینے میں اٹکی. کل شام ہی تو وہ گیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے تھا, مگر اب وہ اتنے سے ٹائم کے لیے بھی ارحا سے دور نہیں رہتا تھا, نہ ہی اسے رہنے دیتا تھا. ارحا نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی کہ دل نے ویسے ہی سینے میں ادھم مچا رکھا تھا. میں نے ساری رات آپ کو مس کیا. اس کی بات میں پنہا معنی اب وہ خوب سمجھتی تھی, اسی لیے حیا کی لالی چہرے کو مزید گلابی کر رہی تھی. کپڑے نکال لو آپ کے. وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی. نو, آپ میرے پاس رہے, فی الحال آپ کے علاوہ کسی چیز کی طلب نہیں. اسے مزید خود میں بھیجتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ ارحا کا دل دھڑکا گیا. ارحا کو لگا تھا کہ اس نے اس کی محبت کے, اس کی غربت کے سارے رنگ دیکھ لیے ہیں, مگر مراد نے اسے بہت جلد غلط ثابت کر دیا تھا. وہ ہر بار جب اس کے قریب تر ہوتا تھا, ارحا کو ہر بار وہ نیا مراد شاہ لگتا تھا, جو ہر بار اسے اپنے ساتھ جانے کس دیس میں لے جاتا تھا کہ عارضی طور پر اس کا ہر چیز سے رابطہ منقطع ہو جاتا تھا. اسے صرف مراد شاہ یاد رہتا تھا, باقی سب وہ بھلا دیتی تھی. چائے پڑے ٹھنڈی ہو چکی تھی. ارحا نے بھی اس کو دھیان نہ دلایا کہ وہ جان گئی تھی کہ چائے اسے بلانے کا بہانہ تھا. ان تھوڑے سے دنوں میں وہ دونوں جیسے صدیوں کا سفر طے کر آئے تھے. ارحا حسین سے حسین تر ہو گئی تھی. مراد کی بے پناہ محبت نے اسے مزید نکار دیا تھا. ارحا کو لگتا تھا جیسے دنیا میں مراد شاہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ خود بری طرح جکڑی جا چکی تھی اس کے سحر میں. اب بھی نہیں آنا تھا؟ جب میں چلا جاتا تب آ جاتی. وہ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی, سامنے ہی وہ جلا بنا بیٹھا تھا. ہیں, یہ اسے کیا ہو گیا؟ فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات پر طنز کر رہا تھا. کچھ خبر ہے کہ میں کب آیا ہوں؟ بندہ کوئی خیریت ہی پوچھ لے, کوئی چائے پانی پوچھ لے, مگر نہیں, میڈم کو تو دوسروں سے فرصت ہی نہیں ملتی. وہ تو جیسے بھرا بیٹھا تھا. یہ نہ تو ناشتے کا ٹائم تھا اور نہ ہی لنچ کا ٹائم. فروا کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کرے, چائے لاؤں یا پانی؟ وہ آرام سے کھڑی پوچھ رہی تھی. زہر لا دو. سوال گندم, جواب چنا. زہر تو میرے خیال میں گھر پہ نہیں ہوگا اس ٹائم. اگر آپ کو وہ کھانا ہے تو آپ آتے ہوئے ساتھ لائیے گا. وہ بھی مراد کی بہن تھی. شاباش, مجھے تم سے یہی امید تھی. وہ چبا چبا کر بولا. انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی. جواباً وہ بھی کہنے سے باز نہ آئی. اچھا واقعی ایسا ہے کیا؟ وہ پراسرار سا مسکرائے. جی بالکل, کوئی شک؟ وہ بات سمجھنے بنا ہی جلدی سے بولی. دیکھ لے, یہ نہ ہو کہ میں امیدیں لگا لوں اور پھر آپ پورا نہ اتر سکے. قدم قدم چلتا وہ بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. اس کی بات فروا کے پلے پڑی یا نہ پڑی, مگر اس کی یہ بدلی نظریں فروا کو نروس کر رہی تھی.
اب بولے بھی پورا اتریں گے آپ میری امیدوں پہ؟ اس کے آنچ دیتے لہجے پر فروا کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پہلا، پلکوں کی جالر آنکھوں پر آ گری، سارے جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں ان کے درمیان سب پہلے جیسا ہی تھا، جیسے وہ پہلے ایک دوسرے سے الجھتے رہتے تھے۔ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی نزدیکی نہیں ہوئی تھی، مگر کبھی کبھی ارمان کی کوئی گہری بات اسے یوں ہی گڑبڑانے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اچانک ہی ارمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو مارے گھبراہٹ کی آنکھیں نہیں اٹھا پا رہی تھی، کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ کیا 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 کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے پلیز۔ وہ ایک دم اس کے پاس آنے پر کام گئی تھی۔ وہ دونوں گھر میں چھوٹے تھے اور جب بھی اکٹھے ہوتے تھے ایک دوسرے سے چونچے لڑاتے دکھائی دیتے تھے۔ فروا نے کبھی اس کو اس حوالے سے نہ سوچا تھا، مگر اب ان کے درمیان جو رشتہ قائم تھا، ان کی بنا پر ارمان کو اس سے بھی کہیں زیادہ اختیارات حاصل تھے، اور یہی سوچ فروا کو کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، ابھی بس مجھے محسوس کرنے دو خود کو پلیز۔ وہ جانے کیوں ملتجی ہوا۔ اس نے کبھی بھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے فروا انکمفرٹیبل فیل کرے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر آج جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی بے قراری سب پر عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے خود میں سموئے آنکھیں بند کیے کھڑا رہا تھا، ابھی بھی فروا کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پر، اور یہ سوچ فروا کو لرزا رہی تھی، وہی ارمان کو مزید مدہوش کر رہی تھی۔ جب وہ پیچھے نہ ہٹا تو فروا نے کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، جس کا اثر اس پر الٹا ہی ہوا تھا۔ فروا کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ارمان! اس کے ایسے جنونی انداز پر فروا کی دھڑکنیں اور سانسیں مدھم پڑ رہی تھی، اسے اپنے حواس بحال رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ارمان نے ایک پل کو اس کے خود سے الگ کیا اور جھک کر باہوں میں اٹھا لیا۔ اپنی شرٹ پر اس کی مٹھیوں کی اس قدر شدید گرفت دیکھ کر ارمان کو ہنسی آئی، اپنی جنگلی بلی کی غیر ہوتی حالت پر۔ ارمان کو خاص حیرانگی نہیں ہوئی تھی کہ یہ فطری عمل تھا۔ ریلیکس رہے۔ مدھم سی سرگوشی کے ساتھ اس نے اسے بیڈ پر لیٹا کر اس کے ساتھ جگہ سنبھالی۔ میں مزید آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ آپ کی رضامندی بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رب کرتے اس نے گہری سانس لی۔ فروا کی سانسیں بری طرح بے ترتیب تھیں، دھڑکنیں کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ آپ شاید یوں اچانک ان سب سے پریشان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شادی سے پہلے ایک سیمینار میں ایک لڑکی نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ میں نے معمول کی بات سمجھ کر اگنور کر دیا۔ وہ مسلسل مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے رسپانس نہ کرنے پر وہ اپنے حسن کے زخم میں مبتلا کل رات میرے ہسپتال میرے روم میں آ پہنچی۔ بہت بحث کرنے پر جب وہ مجھے کسی طرح قائل نہ کر پائی تو اس نے بنا کسی شرم و حیا کے خود کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ شاید وہ مجھے کمزور مرد سمجھ کر اپنے جسم سے بہکا کر راہ سے بھٹکانا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے جان چھڑوا پایا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے خود پر پورا کنٹرول ہے، مگر فی الحال میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس میری ضرورت پورے کرنے کے لیے میری بیوی موجود ہے۔ ایک حلال رستہ دیا ہے اللہ نے مجھے، تو میں بھلا کیوں حلال چھوڑ کر حرام کی طرف راغب ہوں؟ بس اسی لیے جیسے تیسے ڈیوٹی پوری کر کے آپ کے پاس چلا آیا۔ فروا کو اپنے وجود میں بہت گہرائیوں تک سرشاری اترتی محسوس ہوئی۔ اس کے نظروں میں آج ارمان کا کردار مزید بلند ہو گیا تھا۔ اسے فخر محسوس ہوا اس کی سوچ پر۔ پہلی بار فروا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، خود پر چاہے اس وجہ سے مرد کی دلربا اور مدہوش کر دینے والی قربت پر۔ جب وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیوی کا حق بنا کسی خیانت کے بچا کر اس کے پاس لے آیا تھا، تو اسے بھی اپنے شوہر کا حق دینے میں کوئی آر نہیں تھی۔ وہ دل و جان سے راضی تھی۔ شور مچاتی دھڑکنوں کو سنبھالتے بہت ہمت کر کے اس کے گلے میں بازو ڈال کر فروا نے اسے خود پر سارے اختیارات دے دیے تھے کہ وہ تھا ہی اس قابل کہ اسے تسخیر کرتا۔ ارمان نے اس کا اشارہ سمجھ کر ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے نام کی مہر لگا کر ان کے رشتے کو معتبر کیا۔ تھینکس مائی لیڈی فار دس آنر۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ پوری طرح اس پر قابض ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے اپنے چرکتی شرٹ کے ساتھ فروا کو لگا اس کا دل بھی باہر آ جائے گا۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ روکا۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اب۔ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر لبوں سے لگایا۔ ڈونٹ پینک، ٹرسٹ رکھے مجھ پہ، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، بس تھوڑی ہمت رکھے۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ہولڈ می ٹائٹلی۔ فروا کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو ادھم مچاتی دھڑکنوں کے ساتھ جیسے وہ کہتا گیا اسے کرنا پڑا۔ پھر وہ تھے اور ان کے درمیان معنی خیز سی خاموشی، جس میں فروا کی بے ترتیب سانسوں کی آواز مزید سحر جگا رہی تھی۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 14، اور امید ہے آپ کو آج کی رومانٹک سی ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو کل کا ایپیسوڈ اسپیشلی آہان اینڈ مہما اسپیشل ہوگا، تو اگر آپ لوگ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں آپ کے ساتھ کل کا جو ہے مزیدار سا ایپیسوڈ لازمی شیئر کروں گی، اور اگر ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ کہانی سن لیتے ہیں لیکن آپ کوئی رسپانس نہیں کرتے تو پھر میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں وائس اوور کروں۔ اتنی گرمی میں بیٹھ کے پنکھا بند کر کے میں وائس اوور کرتی ہوں، تو پلیز مجھے آپ سب کی جو ہے
اپریشیشن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں، اور جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میں آپ سب کی دل سے مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ ٹو ایچ ون آف یو. تو آج کا ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروع میں ہی، 75 لائکس اور 50 کامنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ کل کا ایپیسوڈ بھی آپ کو مل جائے گا. تو امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا کپل، کس کا کپل اور کون سا پارٹ آپ کو زیادہ پسند ہے. ضرور مینشن کیجیے گا. کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اب تک کہانی کیسی جا رہی ہے. آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے، تو اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ساتھ ساتھ کلک کرتے جائے، تاکہ آپ کو ڈیلی اس ناول کے بعد بھی میں جو ناول شیئر کروں گی وہ بھی بہت ہی رومانٹک اور کافی مزیدار ہوگا، تاکہ وہ اس طرح کے مزیدار ناول بھی آپ مس آؤٹ نہیں کر سکے. تو انشاءاللہ ہوگی آپ سب سے کل کے ایپیسوڈ میں ملاقات. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.